अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। एक तरफ BBC है, CNN है, स्काई न्यूज़ है, अल जज़ीरा है, नैरेटिव बिल्डिंग में अपना सानी नहीं रखते। दूसरी तरफ आलम इस्लाम को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि अपना नैरेटिव कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाएं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों कह रहा है, उस पर मत ध्यान दें, चूँकि हमारा नैरेटिव जो है वो स्ट्रेटजी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, मल्टी साइडेड, वो डिवाइन रेवल्यूशन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कुरान मजीद की 20 आयात इस बात पे शाहिद व आदिल हैं कि वयक़्तुलूनल अंबिया बग़ैरिल हक़, कि अंबिया की किस किलिंग जो है मैसिव, ठीक है, बग़ैर हक़ के, वो ये ऐसा जुर्म है जिसमें यहूद मुलव्विस थे और ये बदअहद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि डिसीवर हैं, कुरान के अंदर मौजूद है, और इनसे लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, इनसे फ्रेंडशिप, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये इससे मना किया गया है। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिसमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में है कि सूरह हज की, सूरह निसा की, कि मा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वल विल्दानि वन निसा यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, कि तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की राह में क़िताल नहीं करते। उन लोगों के लिए जो कमज़ोर है, मुस्तदफ़ीन है, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के डिवाइन एफ़आईआर दर्ज करवा रहे हैं, जैसे गज़ा वालों ने करवाई कि मौला हमें इस बस्ती के जुल्म से निजात दे, हमारे लिए कोई हामी, मददगार और नासिर भेज। आज ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, वो अपील कर रहा है, पूरे आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है, जैसे गज़ा वाले आलम इस्लाम की जंग लड़ रहे थे। मेरे पास इस वक्त किताबुल फ़ितन नईम बिन हम्माद की, बुखारी मुस्लिम अहादीस की मुस्तनद रिवायात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यमन में है, यमन ईमानी है और मैं यमनी हूँ। अहले शाम को बुरा मत कहो, शाम जो है वो तूबा लिशाम, इसके लिए खुशखबरियाँ हैं, और जब यहाँ फसाद हो जाए उम्मत की खैर नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुद्स के बारे में फरमाया कि एक लश्कर वहाँ पे एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ता रहेगा, उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? जो ईरान पे अटैक हुआ, इससे पहले गज़ा, लबनान, शाम, खंडरात के ढेर, अब तो पॉलिसी मेकिंग जो इदारे हैं US के, वो भी कहते हैं कि ये आर्मगडून है, और राहिबीन के साथ नेतन्याहू का बार बार मिलना, ये दज्जाल की आमद के किस तरफ हम खड़े हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में प्रेडिक्शन है कि मशरिक़ में समंदर का रास्ता जब बंद होगा तो एंड ऑफ टाइम्स की साइंस में से है दरियाए तिब्रिया का खुश्क होना, और फ़ारस के ऊपर आग के शोलों का बुलंद होना, और वो भी रमज़ानुल मुबारक में। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपके अहले बैत की रिवायात मेरे सामने मौजूद हैं। तो मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन लिखते हैं आजकल के ड्रोन्स और ये सारी जो चीज़ें फ़ारस या ईरान के ऊपर आपको नज़र आती हैं, ये उसी तरफ प्रेडिक्शन है। तो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसका इम्पैक्ट, इसी तरह शाम में फसाद का बपा होना, और ये सारे मलाहिम पे पूरे हदीस के चैप्टर हैं। ये मलहमा की जमा है जिसका मतलब है वॉर, जंगें, जिन पे आप सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया। तो इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। मगरिब तो इसको एक होली वॉर समझ रहा है, मुसलमानों के नज़दीक तो ज़ाहिर है एक आर्मगडोन होनी है, एक मलहमा सुगरा है, एक मलहमा कुबरा है जिसकी प्रेडिक्शन है। क्यों नहीं हम उसको अपनी स्ट्रेटजी को कुरान और सुन्नत से अलाइन करके आगे बढ़ते, यूनाइटेड होते, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में बटे हुए अपनी रहें, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे तो इकट्ठे हो जाएं। और नेटो का जो दज्जाल का लश्कर जिसे मैं कहता हूँ, उसके मुकाबले में लश्कर इमाम मेहदी उम्मत मुस्लिमा का बनना चाहिए। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जॉन भाई आपका। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर ज़फ़र जसपाल साहब। प्रोफेसर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया मंजूर आफरीदी साहब आपका भी। आगाज़ करता हूँ जॉन हुसैन साहब आपसे, ये बताइए लेटेस्ट क्या है ईरान में सिचुएशन। प्रेडिक्शंस मैंने आपके सामने रख दी, ईरानी किस हद तक इस जंग को इम्पोर्टेंट समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बाजी साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
دیکھیں پہلے تو میں بتاؤں 105 سویلین فیسلٹیز ہٹ کی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جس میں سے 21 ہاسپٹلز بھی انکلوڈڈ ہیں، مختلف میٹرو اسٹیشنز انکلوڈڈ ہیں، فائر ڈیپوز انکلوڈڈ ہیں، ریڈ کریسنٹ کی جو ہیومینیٹیرین ریسکیو ایڈ کے فیسلٹیز اور آفیسز ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں. لیکن آپ سرپرائز ہو جائیں گے، اور آپ تو خیر سرپرائز نہیں ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن لوگ سرپرائز ہو جائیں گے یہ دیکھ کے کہ اس عوام کا ریزالو کتنا ہے، اور کس طریقے سے امریکہ کے بیسس کے اوپر اٹیکس کرنے کے باوجود وہ جو بھی کہتے رہے کہ ایئر سپیریورٹی مینٹین کر لی ہے، نیوی جو ہم نے ختم کر دی ہے، ابھی تک اسٹریٹ آف ہورموز سے ایک ٹینکر نہیں جا پایا ہے، اور ابھی تک یہاں ایران کی طرف سے راکٹس کی ویوز چلتی جا رہی ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جنگ کا ماحول ہے اور لوگ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں یا یہاں پہ فوڈ ریشننگ ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ مارکیٹس اوپن ہے، میں نے ابھی فیس بک پہ ویڈیو بھی ڈالی ہے لائیو اسٹریٹ سے، مارکیٹس اوپن ہے، لوگ جا آ رہے ہیں، آرام سے کھا پی رہے ہیں، فوڈ سپلائی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور تھنگز نارمل تو نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی نارمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جنگ کا ماحول تو ہے اور کنسرن تو ہے، اور عوام کو شدید غصہ ہے. بدلے کے لیے عوام تل گئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکنے والے ہیں. آئی تھنک یہ کنٹینیو رکھیں گے. اچھا جان حسین صاحب، نئے رہبر معظم کی تعیناتی کے حوالے سے کیا پروسیس ہے، اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں پروسیس تو یہ ہے کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس جو کہ 88 لوگوں عالم پہ مشتمل ایک شورا نگہبان. الیکٹڈ باڈی ہے. جی شورہ نگہبان، وہ جو ہے وہ اس کو خبرگان اس کو آگے الیکٹ کرتی ہے سپریم لیڈر کو. اس کے اندر پورا کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا کس چیز کا ہے؟ کہ مجتہد ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر، فار ایگزامپل، اور بھی دوسری مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ خبرگان نے، جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، اس نے کوئی بھی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مشتبہ خامنہئی رہبر بن گئے ہیں، وہ بالکل بھی سچ نہیں ہے. ایسا کہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو یا کوئی ڈیسیجن بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ مشتبہ خامنہئی بن جائیں، ہو سکتا ہے مشتبہ خامنہئی نہ بنے، کوئی اور بنے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی فیصلہ ایران کے اندر اس وقت نہیں ہوا ہے. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو. پروفیسر ظفر جسپال صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ جنگ کس حد تک آگے بڑھے گی؟ بظاہر لگتا ہے کہ یو ایس کو، بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ٹریپ کیا ہے، خود پیچھے کھڑا ہے. تو اب کیا کہ وار کا پیٹرن بدل گیا ہے، پہلی دوسری جنگ کی طرح نہیں ہے سارے ملک کود جائیں، ایک دو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، باقی ان کے سمپیتائزرز ان کے پیچھے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کب تک چلے گی؟ ہارموز کا امپیکٹ کیا پڑے گا ورلڈ ٹریڈ پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ پہلے دن سے ہی ایسیمیٹریکل وارفیئر کا لبادہ اوڑھ چکی ہے، اور ایسیمیٹریکل وارفیئر میں جو ویکر پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس ٹائم اور انوویشن ہی اس کی آپشن ہوتی ہے، نہ کہ ویپنز. اور اس میں ایران اس کو اسی طرح لڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایسیمیٹریکل وارفیئر میں گوریلا وارفیئر اور گوریلا ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور وہ امریکہ کو ایگزاسٹ کرے گا. جتنی یہ جنگ پرولونگ ہوگی اتنا ہی امریکہ کا نقصان ہوگا اور ایران کی ریزیلینس بڑھے گی. دوسری طرف جو آپ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو چکی ہے، 21% جو ٹریڈ ہے، آئل اور گیس کی ٹریڈ ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہے، اور خلیجی ممالک اور جو امریکہ کے الائز اور پارٹنرز ہیں ان کی ساری اکانومی اس ٹریڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور وہ پچھلے 3-4 دنوں سے جب بند ہوئی ہے تو اب ہر ملک جو ہے اس کی اکانومی شیٹرڈ کر رہی ہے، اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ہمیں نظر آئے گا کہ گلف سٹیٹس کی جو سٹاک سٹیجز ہیں وہ شاید کریش کر جائیں اور ہمارے ریجن میں ایک بہت ہی زیادہ اکنامک کرائسس آئے. ان چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایران خود تو کافی حد تک برڈن بیئر کر رہا ہے، مگر اس کی لیڈرشپ نے شہادت سے پہلے خامنہئی صاحب نے جو ایک چین آف کمانڈ ترتیب دیا، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے سٹرکچر بنایا گورننس کا، اور خاص طور پہ آرم فورسز کیا جو ڈی سینٹرلائز کیا، اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اگر رجیم کے 40% آفیشلز ود دی سپریم لیڈر اگر وہ ایلیمینیٹ ہو بھی گئے ہیں تو وہاں پہ گورننس پہ یا اس کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس پہ یا وار یا میکنگ آف اسٹریٹجی اینڈ آپریٹنگ دی اسٹریٹجی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ میرا خیال ہے کہ امریکنس اینالسٹ کے یا امریکن اسٹریٹجک پنڈٹس کی کیلکولیشن میں نہیں تھا، مگر یہ جیسے پرولونگ ہوگی اس کی نیبرنگ کنٹریز بھی اس سے سفر کریں گے اور امریکہ کا امیج فردر ڈیٹریٹ ہوگا. مگر ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 21st سینچری میں جتنی بھی امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں کسی میں اس کا نتیجہ خاص تو اس کو وہ ملی نہیں ہے وکٹری، سوائے وہاں عراق میں آیا، افغانستان میں آیا، لیبیا میں گیا، سیریا میں ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی سوڈان میں. ہر جگہ پہ انارکی پھیلائی ہے. تو یہ کیا انارکسٹ ہے جو کہ انارکی پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں اور اسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو
इंटरनेशनल कम्युनिटी और एनालिस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। जी मंजूर आफरीदी साहब, ये बताएं, नरेंद्र मोदी पिछले दिनों गए वहाँ पे, इजराइल की पार्लियामेंट ने उन्हें सिविलियन अवार्ड दिया, वहाँ पे कुछ बातें हुई और वो स्ट्रेट अवे खड़े हुए इजराइल के साथ हमास और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, इवन नाम लेके उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद ये सारा जंगों का मामला, तो हिंदुत्व ज़ायोनिज़्म नेक्सस भी बेनकाब होता जा रहा है। चूँकि दजाल के बारे में भी प्रिडिक्शन आप ससम की हैं, बहरे हिंद के किसी जजीरे में बे ऑफ बंगाल के निचली साइड पे कहीं वो कैद है, तो ये नेक्सस चूँकि ये उनका मसीहा है, आइडियोलॉजिकली भी बनता है और अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। क्या कहते हैं आप? तरह शुरू दिन से जो है इसराइल और भारत का जो है ये गठजोड़ ये कायम है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ा जो है डिफेंस पार्टनर भी है हिंदुस्तान का, जो कि बहुत ज्यादा असला हिंदुस्तान को फराहम करता है। और खासकर जब से मोदी ने इक्तदार संभाला है तो तब से लेकर आज तक अब ये हिंदुस्तान और इसराइल की जो दोस्ती है ये बढ़ती चली जा रही है। और अभी ये मोदी का जो विजिट है इसराइल का, तो इसमें तो खुलेआम कहा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया है कि हिजबुल्लाह और हमास का नाम लिया है, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का जिक्र किया है, इनके खिलाफ इकट्ठा होने का जिक्र किया है। तो ये बात तो बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है कि जो यहूद व हनूद की ये साजिशें हैं पूरी दुनिया में जारी हैं, और जैसे ही ये विजिट होता है उसी दौरान ये हमले भी शुरू हो जाते हैं ईरान के खिलाफ। तो जाहिर है कि हिंदुस्तान को एक मौका मिलता है कि वो इस्लामी ममालिक को जो है जितना टफ टाइम जो है वो दे सके तो वो देना चाहता है, और इसके लिए वो मेरे ख्याल में एड़ी चुटी का जोर जो है वो लगाएगा। अमेरिका के साथ भी वो हाथ मिला रहा है, इसराइल के साथ भी, या जितनी और मगरबी कुव्वतें हैं तो उनके साथ जो है इनका नेक्सस जो है वो जारी है। लेकिन खासकर यही जो जायनिज्म है और हिंदुइज्म है, इसका ये गठजोड़ और नेक्सस जो है अब बिल्कुल सामने खुल के जो है पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और जो हिंदुत्व की पॉलिसी है उस पे तो ये इसकी तो एक किस्म की ऑफिशियल पॉलिसी है अब हिंदुस्तान की, और जो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार है, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो भी हिंदुत्व भी चल रही है, अब जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान की, वो भी यही हिंदुत्व का अक्स है, हिंदुत्व का रिफ्लेक्शन है, जो कि इसके जितने भी रिलेशन हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क के साथ, वहां पे इसकी झलक जो है वो जरूर नजर आती है। तो हिंदुस्तान को कोई भी ऐसा अगर मौका मिलता है कि वो इस्लामी शायर के खिलाफ हो, वो मुसलमानों के खिलाफ हो, तो जरूर उसमें मोदी अपना हिस्सा डालता है। अच्छा। और ये चीज जो सामने आ चुकी है अब, ये गठजोड़ हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान, या मैं अगर इसको और भी मजीद बढ़ाऊं तो अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक त्रिकोण या एक ट्रायंगल बन चुका है, तो यकीनन कि इसके असरात दुरस भी होंगे, नेगेटिव होंगे मुस्लिम ममालिक के लिए, और अब मुस्लिम दुनिया को भी जो है इकट्ठा होने की अशद जरूरत है। जी मंजूर आफरीदी साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। जी जॉन हुसैन साहब, ये बताइएगा, मेरे सामने सही हदीस है, तबरानी बुज़ार की, मुस्लिम की रिवायत है, दरियाए उर्दन के किनारे दज्जाल के ख़िलाफ़ एक मार्का होगा और उस वक्त एक यहूदी भी ज़िंदा नहीं बचेगा। इवन हर दरख्त पत्थर को अल्लाह ज़ुबान देगा, वो कहेगा ए अल्लाह के बंदे आ और यहूदी को कत्ल कर, सिवाय गरकत के दरख्त के। मेरा सवाल इम्पॉर्टेंट है, आज यहूदी गरकत का दरख्त लगा रहे हैं कि उसके पीछे छुपें, यानी उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई पे यकीन है, वो उसका काउंटर कर रहे हैं। मुसलमान क्यों नहीं तैयारी कर रहे? सिर्फ ईरान खड़ा है, एक फिर सारा बोझ पाकिस्तान पे या तुर्किया पे। बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, आप क्या समझते हैं उन्हें कब होश आएगा, कब वो समझेंगे कि अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठना उनके लिए ख़तरनाक है? बहुत अच्छा सवाल है बाजी साहब। इनको तब होश आएगा कि अमेरिका की गोद में बैठना गलत है, जब इनके जो जाहिर है अब तो देख रहे हैं आपके इनके साथ, भाई अभी इनको रियलाइज हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, जब मिसाइलें इनके बेसिस के ऊपर लग रही हैं और इनकी टेरिटरीज में ड्रोन आ रहे हैं और अफरा तफरी जो मची हुई है, इन्होंने ये भी जिम्मेदार हैं बाजी साहब, ये भी उतना ही जिम्मेदार हैं जो गाजा के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया अरब ममालिक ने, जिस तरीके से अमेरिका को इन्होंने सपोर्ट किया, और इसराइल के साथ डायरेक्टली या तो ताल्लुकात अच्छे रखे या तो इनडायरेक्टली ताल्लुकात अच्छे रखे। ईरान में तो इनकलाब जो आया वो आया ही इस बुनियाद पे कि हमें शैतान बुजुर्ग के साथ जो अमेरिका है और शैतान कुचीक जो इसराइल है, छोटा शैतान, इनके खिलाफ लड़ना है। पूरी आवाम जो है इनकी तैयार इसी बुनियाद पे है कि इनको ये बड़ी जंग लड़नी है इस्लाम के लिए।
پورے جتنے ان کی آرمی ہے, جتنی ان کی نیوی ہے, وہ بنائی ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو انگیج کر سکیں. تو مجھے امید ہے کہ اب عرب ممالک یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ جو امریکہ نے ان کو دھمکیاں دے کے بلیک میل کر کے چوکیداری کے طور پہ بٹھایا ہوا تھا اس ریجن کے اندر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اب مجھے امید ہے کہ یہ ملک سمجھ جائیں گے کہ اب امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا ایز اے سیکورٹی پرووائڈر. جی جان بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جی, میں اکثر کنیکٹڈ ہوں. شہید ہوتی ہے, پاسداران انقلاب, اس کے بعد پولیٹیشین, باقی لیڈرز. تو آپ کے جو آیت اللہ علی خامنئی بھی شہید ہوئے, کہتے ہیں کہ موساد نے جو ہے وہ کیمرے تہران کی اسٹریٹ کے وہ ہیک کیے تھے. کس حد تک یہ صداقت ہے اور لوکیشن کیسے ٹریس ہوتی ہے؟ جی بالکل, موساد نے بالکل انفراسٹرکچر جتنا بھی ان کا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو پینیٹریٹ کیا ہوا تھا, سرویلنس میں لیا ہوا تھا. ہمیں لگ رہا تھا کہ جی مخبر, فزیکل مخبر جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, اور ہیومن انٹیلیجنس بہرحال ہے, تو کہیں نہ کہیں انسان بھی مخبری کرتا ہے, تو ہوتے ہیں یہاں پہ مخبر بھی, لیکن زیادہ تر جو ان کی سرویلنس تھی وہ سیکورٹی سرویلنس تھی ٹیکنالوجی کے تھرو. اور کیا ہی سرویلنس کر لیں گے, آیت اللہ خامنئی تو بےچارے اپنے گھر پہ رہتے تھے یا اپنے آفس میں رہتے تھے, اس کے علاوہ تو کہیں وہ جاتے ہی نہیں تھے. وہ تو نہ بنکر میں جانا تھا ان کو, نہ رشیا جانا تھا. آج تک جو ولی فقیہ بننے کے بعد وہ آج تک کسی اور ملک گئے نہیں, دورہ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ کیا ہی سرویلنس رکھیں گے ان کے اوپر, وہ تو سامنے تھے کہ اگر آتے ہیں تو آئیں, ان کو اگر کرنا ہے جو کر لیں, اللہ کی امانت ہے زندگی, اور میری عوام جب بنکروں میں نہیں جا رہی تو میں کیوں جاؤں. اور دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کنسیڈریشن میں لینی ہے. ایران کی انٹیلیجنس نو ڈاؤٹ ویک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے, بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایران از فائٹنگ ود دا سیکورٹی ایپریٹس, جو کہ مختلف بلینز آف ڈالرز, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے جو ورلڈ پاورز کو اگر آپ ملائیں ان کا بجٹ, تو انہوں نے سرویلنس پہ, کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ, ٹیکنالوجی پہ, ہیومن انٹیلیجنس پہ اتنا کام کیا ہوا ہے کہ ایران ظاہر ہے اس کا مقابلہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے گا, باقی تو نہیں اتنا ایفیکٹیولی وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا. جان حسین صاحب یہ بتائیں, میں 2021 میں ترکیہ میں ایک کانفرنس میں گیا تھا کاؤنٹر نیریٹو پہ. وہاں یروشلم کے کچھ اسکالرس تھے جو جیوز کمیونٹی سے تھا. انہوں نے بعد میں ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آپریشن بلیک سی فار پاکستان اینڈ ایران. بلیک سی کا مطلب ہے ایسا سمندر جس میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. تو جب میں احادیث میں گیا تو حضور نے فرمایا اتنے ہوں گے فتنے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی. تو یہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی شہید اور وزیر خارجہ آپ کے ہیلی کاپٹر حادثہ, کیا جنگ اس وقت شروع نہیں ہو گئی تھی, یا ان کا بھی آپ سمجھتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس میں کون انوالو تھا؟ دیکھیں جینوئنلی جو جینوئن انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, اور میں نے وہ رپورٹس خود بھی دیکھی ہیں, جینوئن انویسٹیگیشن یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ رئیسی صاحب کی جو, میں تو مانتا ہوں شہادت تھی, لیکن رئیسی صاحب کو جو ہے وہ اسیسینیٹ نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال جو اس کے اندر بھی شک و شبات تھے کہ فار ایگزامپل ان کے جو ہیلی کاپٹرز جو فارمیشن میں جا رہے تھے ان کے بیچ میں کوارڈینیشن کتنی سیبوٹاج ہوئی تھی, یا وہ ویدر کی وجہ سے کمیونیکیشن میں لیپس آیا تھا یا سیبوٹاج تھا. تو کچھ سوال اٹھے ہیں obviously, لیکن کسی کے اوپر الزام ہم ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتے. اگر اسرائیل نے یہ, جو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے یہ کام کیا تھا, اور اگر ثابت ہو جاتا کہ اسرائیل نے یہ کام کیا ہے, تو میرے خیال میں جنگ وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی. اور میرے خیال میں جنگ ان کی مائنڈ کے اندر یہ اسٹارٹ ہو گئی تھی جب سے ایران عراق کی جنگ مسلط کی تھی ایران کے اوپر. اچھا جان حسین صاحب, ویژول تو اے آئی کے ذریعے بہت آ رہے ہیں, ایران نے تل ابیب میں اسرائیل کو ڈائریکٹ کتنا نقصان پہنچایا ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ جو نیتنیاہو اور اس کے جو ایپسٹین کے دوست جتنے بھی اس کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے فلسطین کے اوپر, ان کے سب کے الحمدللہ ان کے سب کے آفیسز کے اوپر میزائلیں داغی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہائفا, تل ابیب, بیرشیوا ایئرپورٹ جو بین گورین ایئرپورٹ ہے اس تک کو نشانہ بنایا گیا ہے. آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں, 4 بیلسٹک مسل تو صرف بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر ماری ہے انہوں نے. تو جتنا بھی آپ کو نظر ابھی آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے سرویلنس جو سینسرشپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اسرائیل کے اندر. کیمرے اکھاڑ کے ایسوسیٹ پریس کے کیمرے اکھاڑ کے لاسٹ ٹائم بھی لے کے گئے تھے, اور اس کی جو سینسرشپ کی انٹینسٹی ہے وہ اور زیادہ کر دی ہے وہاں پہ. تو آپ کو ویڈیوز آ گئی ہیں آئی ایم شور کافی ساری, اور کافی ساری آئیں گی ویڈیوز, اور یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے. جی پروفیسر ظفر جسپال صاحب, کیا دیکھتے ہیں ایران کس حد تک جا سکتا ہے؟ اکیلا ہی لڑتا رہے گا؟ خطے کی معیشت پہ, سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ آئل پرائسز, فوڈ انسیکیورٹی, اور ویسے ہی دنیا کو پریزرویٹیوز کی طرف لگا دیا ہے. تو ان سارے معاملات میں اس جنگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار, ملحمۃ الصغریٰ, اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ نہیں, تھرڈ ورلڈ وار تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایران کے ساتھ نہ تو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر جس کا اس نے ایگریمنٹ سائن کیا رشیا کھڑا ہوا ہے اس طریقے سے,
اور جو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر دوسرا ہے چائنا, جس کا اس نے اکنامک پارٹنرشپ کی ہے $400 بلین کی, وہ بھی اس طرح کھل کے نہیں آ رہا. دونوں نے ڈپلومیٹکلی اس کو سپورٹ کیا, پریکٹیکلی ہم نے اس کو کچھ نہیں دیکھا. باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو گلف کے سارے مسلم ممالک جو ہیں جو اس کے نیبر میں ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہیں. یہاں ایران ان کو اب خلاف کر چکا ہے, جو اس نے میزائلز مارے اور وہاں پہ ان کی بیسز تھی امریکنز کی, تو اس سے ان کے ساتھ ایک پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. پاکستان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان اس وقت خود اسٹیٹ آف وار میں ہے افغانستان کے, اور اس لیے پاکستان اس کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹکلی سپورٹ دے رہا ہے, وہ مٹیریل نہیں دے پا رہا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ورلڈ وار ہے یا اس طرح کی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. ایک سپر پاور ہے, اس کا ایک ریجنل ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری اس کا الائے ہے, اور وہ اپنے ریجنل پارٹنر کے ساتھ مل کے حملہ کر, ایک طرف کولیجن ہے اور ایک طرف ایک سنگل اسٹیٹ ہے. تو لہٰذا اس کو ورلڈ وار 3 کہنا درست نہیں ہوگا میرے خیال میں. دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, تو نیچرلی اس کے اسپل اوور امپیکٹ تو آ رہے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہجان شروع ہو گیا ہے, اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ آپ اس سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ جو ویسٹ میں ایک اسلامک فوبیا ہے, اس کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, اور ہر بات کو وہ ریلیجن اور تھیولوجی پہ چلے جا کے مسلم ممالک کو کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر مسلم ممالک میں ابھی تک ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں ایکسیپٹ ایران کے. دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہے, اور اس کا جو سب سے بڑا فال آؤٹ ہے وہ اکنامکس کا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جہاں سے 20% شپنگ ہوتی ہے آئل اور گیس کی آف دی ورلڈ سپلائی چین میں, وہاں سے اگر کوئی جہاز نہیں گزرے گا تو آج ہمارے ملک میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے کس طرح پرائسز کو یا آئل اور گیس کی شارٹیج کو میٹ کرنا ہے. تو ہر اسٹیٹ اس وقت ایک کرائسس میں, اور گلف اسٹیٹ اس طرح بہت زیادہ ہی کرائسس میں. تو میرا خیال ہے کہ ایران نے اس جنگ میں ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ ایک اس کی اپنی اسٹریٹجی میچور اسٹریٹجی ہے, دوسرا اس نے نیبرہڈ کو اس طریقے سے جو انگیج کیا کہ وہ اگر سمپتھیز تھی ان کے امریکنز کے ساتھ تو دے آر پیئنگ دی پرائس, اور اب وہ امریکہ میں پریشرائز بھی کریں گے کہ ہمیں بچانے کے لیے آپ ایران کے ساتھ ٹروس کریں. تو لہٰذا اس وقت ہمیں جو تیسری چیز ہے کہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا ہے کہ جو ایک ویلیو سسٹم تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بالکل ختم ہو گیا, جس کو ہم کہتے تھے کہ جی کہ رول بیسڈ آرڈر, ملٹی لیٹرل آرڈر اور UN کا آرڈر, وہ ساری چیزیں اٹھا کے ٹرمپ نے اور نتنیاہو نے آپ کہہ سکتے عربین سی میں پھینک دی ہیں. اس وقت سیم وہی ایکو جو ہم نے 2026 ڈیووس میں سنی تھی, کینیڈین پرائم منسٹر نے جب کہا تھا کہ رول بیسڈ آرڈر از فیڈنگ, میرا خیال ہے کہ آپ فیڈنگ سے آگے نکل گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یا وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے ایران اسرائیل جنگ کی. آگے بڑھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب, ہم الائن کر رہے ہیں چیزوں کو جو قرآن و سنت میں اسٹریٹجی ہے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے, جو ملاحم جنگیں ہوں گی ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے اور جو مارکے ہونے. تو یہود تو ہمارے دشمن کھلے ہیں, حدیث میں بھی ہے, اور یہ بدعہد بھی ہے, یہ قتل کرنے والے انبیاء کے بھی. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہندوتوا زائونزم نیکسس مودی اور نیتنیاہو کا, تو یہ اب پھیلتا جا رہا ہے, ریجن کو کراس کیا, ایران تک آ گیا, ہمارے پڑوس تک. تو پاکستان کس حد تک تیار ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اس جنگ کو لے کے؟ جو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس وقت تو جنگ جو ہے نا, اب جو نیا ایک کل ڈیلی میل ڈے یا جو امریکن آرمی کے اندر جو ریلیجیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حساب سے جو چیزیں امریکن سولجرز کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں, اس میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے جی جنگ کرنے کے لیے, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے آخری ایک جنگ ہوگی تو ان کے آنے کو ممکن بنانا ہے. اور ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ کا حکم مطلب بائبل کے حوالے سے ایک مقدس جنگ ہے, اور 21 جنوری کی صلیبی جنگ اس کو قرار 21ویں صدی کی صلیبی جنگ اس کو قرار دے دیا گیا. اب صاف ظاہر ہے ایک طرف اگر اس کو آپ جیسے آپ نے کہا ہندوتوا جانزم, اور جانزم کے ساتھ نیو کون کرسچن جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں ان کا اور جانزم کا عقیدہ ایک ہی ہے, انہوں نے مسلمانوں کو ہر حال میں مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ فوکس بنا ہوا ہے اور جو تھیٹر آف وار ایکسپینڈ ہوا ہے,
تو وہ صرف ایران اور جو خلیجی ممالک ہے. اور خلیجی ممالک کی وجہ کیا ہے؟ خلیجی ممالک کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن اڈے ہیں, اور امریکن نے ایک اور گیم کھیلی تھی کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو یو ای میں اپنے اڈے چھوڑ کے جا کے وہ ہوٹلوں میں رہنے لگے تھے. تو ایران کے پاس انفارمیشن تھی, انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا. تو فی الحال یہ جنگ جو ہے, جو اس جنگ کو ایران نے اس میں جو کنورٹ کیا ہے, وہ بنیادی طور پہ ایران اس جنگ کو کنورٹ کر کے وہ کہتے ہیں نا ایک وہ اپنا ایسیمیٹرک اوفینسو ایسیمیٹرک ایٹریشن وار فیئر میں اس نے کنورٹ کر دیا. اب جب آپ ایسیمیٹرک اوفینسو ایٹریشن وار لڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے 2-3 بڑے کلیئر آبجیکٹو ہوتے ہیں جو ڈیفائن کیے جاتے ہیں. اور وہ آبجیکٹو جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی بقا کو مینٹین کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ دشمن کو جو ہے وہ ٹینس کرتے ہیں مختلف ذرائع سے, اور اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ 100 میزائل فائر کرے تو آپ بھی 100 کریں, وہ 100 فائر کرے تو آپ 20 فائر کر دیں. پھر یہ جو اس کے اندر جو چیز آ جاتی ہے ان کا مقصد وار ون کرنا نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں ٹائر یور اینیمی, انفلیکٹ اکنامک پریشر اور پروٹیکٹ یور سیلف. اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آتی ہے اس قسم کی وار فیئر میں جو اس ریجنل سچویشن میں آ رہی ہے, وہ ہے ایسیمیٹرک انڈیورنس, جس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے میزائل سٹیز رکھیں, ڈی سینٹرلائز کمانڈ اسٹرکچر کریں, ریجنل سیچوریشن کریں, اور آپ کو انرجی جو ہے نا اس کو ایز اے ویپن استعمال کریں. تو آج اگر آپ غور کریں تو ایران ان چار چیزوں پہ کام کر رہا ہے. انہوں نے اپنی کمانڈ ڈی سینٹرلائز کر دی ہے, 40 جگہوں پہ انہوں نے ہر کمانڈر کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی, تاکہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن میں جو جی پی ایس سسٹم پہ وہ تھے اب وہ بائیڈو سسٹم کے اوپر جا رہے ہیں, تو وہ سینٹرلائز کمانڈ کو انفلیکٹ کرنے کا یا ختم کرنے کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا انہوں نے انرجی کو ایز اے ویپن جو یوز کرنا ہے وہ ابنائے ہرمز بلاک کر دی, اور ابنائے ہرمز سے 20% جو آئل گزرتا ہے, جب وہ نہیں گزرے گا تو اس کا پریشر صرف ایران پہ نہیں آئے گا یا صرف خلیجی ممالک پہ نہیں آئے گا, اس کا بہت بڑا پریشر امریکہ پہ آئے گا. آپ کو پتا ہے امریکہ نے جو ڈسٹرائر لگائے ہیں اپنے ابراہم لنکن کے ساتھ, 4 ڈسٹرائر ہیں, اور ایک ڈسٹرائر 96 اپنا یہ ٹاماہاک میزائل فائر کرتا ہے. 5 اپ فرنٹ ہوتے ہیں, 46 اس کے ریئر لانچر میں ہوتے ہیں, اور اس کو ریفیول عام کرنے کے لیے صرف پورٹ میں آنا پڑتا ہے. اب 4 سال کہی جا رہا ہے کہ 4 سال کی یوکرین وار میں اتنے میزائل استعمال نہیں ہوئے جتنے 6 دنوں میں استعمال ہو گئے. اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ ٹرمپ نے کل لاک ہیڈ مارٹن اور ایک ریتان کے سی او کو بلایا ہوا تھا, اور ریتان وہ کمپنی ہے جو ٹاماہاک میزائل بناتی ہے, اور اس کی ٹوٹل کیپیسٹی 1 سال میں 1000 میزائل بنانے کی ہے. اور کانگریس نے 2026 میں اس کو صرف 56 میزائل بنانے کے پیسے دیے. تو اگر وہ پیسے زیادہ بنانے اور پیسے سیکشن کرانے تو انہیں کانگریس کے اندر جانا ہوگا. اور امریکہ میں جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور امریکہ کے اندر جو آوازیں اٹھی ہیں, اور پینٹاگون نے جو 90 منٹ کی بریفنگ کی ہے کانگریس مین کو, جس میں ڈیموکریٹس بھی ریپبلکن بھی تھے, اس میں انہوں نے ٹرمپ کے ہر تھیسس کو کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس کا تو کوئی انٹیلیجنس کے حساب سے ثبوت ہی نہیں مل رہا ہم کو کہ جی ایران پہ ایسے میزائل بنا رہا ہے جس میں. تو اس کے اوپر جو یہ وارفیئر ہے یہ ادھر ہی رہے, ایران اور ان ہواریوں کے درمیان فی الحال رہے گی. اور یہ جو ایسیمیٹرک وارفیئر ایٹریشن کی ہے, اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور ایران کی طرف سے یاد رکھیے گا کہ وہ وار جیتنا نہیں چاہتے. جب آپ کہتے ہیں نا دشمن کو دکھاؤ, تو اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے 20 میزائل فائر کرنے تو انہوں نے 1 میزائل مار دینا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے 2 دنوں میں جو اپنا ایران نے جو یہ العدید ایئر بیس کے گرد جو ان کا ایک بڑا ایکسپینسو $1.1 بلین کا جو ڈار تھا AN/FPS 132, اور جارڈن میں مزاحف ایئر فیلڈ کے اوپر جو لگا ہوا تھا AN/TPY 2, ہاں ٹھیک ہو گیا. میں آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف. بالکل منظور افریدی صاحب, بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں تھکا کے مارنا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وار فیئر ابھی چل رہی ہے, اس کو ریلیجس کانٹیکسٹ میں تو امریکنز خود لے کے گئے ہیں, پروف آ رہے ہیں, ان کی کانگریس کے لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پیچھے نیتن یاہو ہے, وہ اپنا مسایہ کا کانسیپٹ لے کے اس کو جھونک رہا ہے, تو لاکھوں لوگوں کی زندگی داؤ پہ ہے. دوسرا یہ بتائیں, ایران کی لیجیٹیمیسی ہے, جیسے آپ کے پڑوس میں گھر ہو, وہاں سے آپ پر حملے ہوں تو آپ ان گھر والوں کو کہیں گے بھائی بندے بن جاؤ, یہ بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے ہمارے حوالے کرو, یہ اس کو نکالو, جیسے پاکستان افغانستان میں
TTP کے خلاف کر رہا ہے. تو ایران گلف کنٹریز کو نہیں مار رہا بلکہ وہاں پر تعینات امریکن فورسز کو مار رہا ہے جو اس پر جارحیت کر رہی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ تو بالکل ایران نے کہا ہوا ہے تمام یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں خلیجی ممالک ہیں کہ وہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں صرف ان کو ہٹ کیا جائے گا, اور اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان عرب ممالک کے خلاف ہیں. اور یہ تو میرے خیال میں کسی بھی قانون کا حوالہ اگر دیا جائے, خواہ وہ بین الاقوامی قانون ہو, خواہ وہ کسی بھی ملک کا قانون ہو, خواہ وہ کوئی بھی روایتی قانون کو لے لے, ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اگر آپ کا دشمن جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے آپ پہ حملے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, یقیناً کہ پھر آپ کا اپنے دفاع میں یہ حق بنتا ہے, یہ سیلف ڈیفینس ہے کہ آپ ان جگہوں کو ان اہداف کو آپ نشانہ بنائیں جس طرح یہ ایران کر رہا ہے. تو یہ ایران ابھی جو ہے بہت ایک سمارٹ طریقے سے کھیل رہا ہے, اور میرے خیال میں کہ دنیا کو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ ایران جو ہے سر ریٹیلیٹ کرے گا. زیادہ سے زیادہ ان کو یہ تھا ہم سب لوگوں کو کہ کسی ایک جگہ کو وہ نشانہ بنائے گا یا اسرائیل کو بنائے گا, لیکن جس طرح ایران نے کیا اور ابھی تک کر رہا ہے کہ مختلف جگہوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ان ممالک کی طرف سے بھی ایز سچ جو ہے کوئی ریسپانس شدید قسم کا نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک طرح سے وہ بھی یہ غلطی کر چکے ہیں کہ امریکہ کو انہوں نے ایئر بیسز ملیٹری بیسز جو ہیں وہ دیے ہیں. تو یہ ایران کا حق ہے سیلف ڈیفینس, اور جب تک یہاں پہ امریکی اڈے موجود ہوں گے یہ جنگ جاری رہے گی. اور اس میں ایران جو ہے ابھی تک جس طرح نشانہ بنا رہا ہے تو ایران کی برتری یا سپریورٹی جو ہے اس حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ بہت ایک اسٹریٹجیکلی ایک سمارٹ طریقہ ہے جو کہ ایران نے اپنایا ہوا ہے. اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ آ کے اور یہاں سے امریکی انخلا کو ممکن بنائے. نہ پورے جو مڈل ایسٹ ہیں, مشرق وسطیٰ ہیں, یہاں سے جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ایئر بیسز ہیں, ان سب کا وڈرال جو ہے وہ ممکن بنائے. اچھا پروفیسر جسپال صاحب یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں آگے جو آنے والے دن ہیں, کتنے دن یہ جنگ چل سکتی ہے اور کیا سچویشن ہوگی یو ایس کے لیے اور ایران کے لیے؟ دیکھیں یہ جنگ تو چلے گی, پرولونگ ہوگی. ہاں پاکستان اور ترکیہ کوئی رول پلے کریں اور شاید یہ جنگ رک جائے, اس کے علاوہ کسی کنٹری میں اس وقت سخت نہیں ہے ریجن میں کہ وہ اس کو روک سکے. یہ اسیمیٹرکل وارفیئر میں پہلے سے بھی کہا, ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں ہے, اور اسیمیٹرکل وارفیئر میں ٹائم جو ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے منی فار دی ویکر پارٹی, اور اس کے اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جس طرح پہلے کہا گیا کہ جہاں پہ وہ اگر 10 فائر کرتا ہے تو ایران شاید 1 فائر کر کے آرام سے رک جاتا ہے, پھر اگلی موو کرتا ہے. تو یہ جو دیکھیں امریکن جتنی وارز ہم نے دیکھی ہیں اس 21st سینچری میں, افغانستان میں ہو, عراق میں ہو, لیبیا میں ہو, سیریا میں ہو, وہ ایک انارکی ہے, یہ انارکسٹ ہے, ہر جگہ پہ انارکیکل سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئک وکٹری ان کو ملے گی, یہاں ایک انکنڈیشنل وکٹری جو ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو ملے گی. بہت شکریہ پروفیسر ظفر اقبال صاحب, بریگیڈیئر غضنفر صاحب, جان حسین صاحب, منظور آفریدی صاحب. گفتگو آپ نے سنی. اس حدیث پہ سم اپ کرتا ہوں, جو سچویشن بڑھ رہی ہے, ہمارا تو سبجیکٹ ہے, ہم اپنی اسٹریٹجی میں نے پہلے کیا الائن کرتے ہیں قرآن و سنت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا, ان عبداللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. اور پھر یہ فرمایا کہ مہدی المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ, مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہو. حالات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں, کتنے قریب ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن رمضان المبارک میں آسمان پہ آگ, یہ میزائل, یہ ڈرون, دریائے تبریہ کا پانی خشک ہونا, یہ جنگیں, ملاحم اور اس طرح اسٹریٹجیکل وارفیئر جو آگے بڑھتی جا رہی ہیں, احادیث کی روشنی میں دیکھیں, اذا فسد اہل الشام ویل للعرب, یہ سارا لگتا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا اینڈ آف ٹائم. کارنر پہ کھڑے ہیں. میں یہ آپ کو اب بتا دوں, آنن فانن یہ چین آف ایونٹس جو ملتے جا رہے ہیں ایسے ہی ہوں گے.
دنیا شاپنگ کر رہی ہوگی، مال پہ اپنا دھندا ہوگا، اچانک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو اس لیے آخری بات جو آج پہلی دفعہ سنو ٹی وی کے وساطت سے ہاتھ جوڑ کے پاکستانیوں کہوں گا، سورہ کہف کی ابتدائی آیات خود کو بچوں کو یاد کروائیں. یہ دجال سے حفاظت کی ضمانت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.